2 साल पहले मुझे एक खांसी लगी जो जाने का नाम नहीं लेती थी। मैंने डॉक्टर साहब से रुजू किया। उन्होंने फरमाया कि आपके फेफड़ों में एलर्जी है। एलर्जी कहाँ से आई? माहौल की आलूदगी से आई। ये माहौल जैसे जैसे आलूदा होता जा रहा है, लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कि पहले कभी भी किसी को उनके बारे में मालूम ना था। हुकूमत के अहलकारों से बात की जाए माहौलियाती आलूदगी के बारे में तो वो कहते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट ना करें जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बढ़ती है, ये ट्रेनें ना बनाएं, ये बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी ना बनाएं, ये जो खेत हैं इनको हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बना लें, ये ना करें वो ना करें, तो काम कैसे चलेगा? और माहौलियाती माहिरीन से बात की जाए तो वो कहते हैं कि अगर माहौल की आलूदगी इसी तरह बढ़ती चली गई तो काम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आज का प्रोग्राम जो है उसका यही मौजू है कि हाउ डू यू बैलेंस डेवलपमेंट विद केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट, कि आप तरक्की और माहौल की हिफाजत को, उसका तवाज़ुन, उसमें तवाज़ुन कैसे कायम करेंगे। और मैं समझती हूँ कि आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे बेहतर इस चीज़ पे बात करने वाला कोई नहीं। कामिल खान मुमताज़ साहब जो कि एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मीमार हैं, उसके अलावा लाहौर बचाओ तहरीक के बानियों में से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इस माहौल पे इनकी बड़े सालों का काम है और तजुर्बा है। और इनके साथ मलिक अमीन साहब हैं जो कि PTI के खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर हैं, माहौलियात पे मुशीर हैं। और इसके अलावा जो बिलियन ट्री सुनामी का जो आइडिया है, जो ख्याल है, जो तसव्वुर है, वो इन्हीं का है। कामिल साहब, जो सवाल मैंने ओपनिंग में पोज किया वही सवाल है आपके लिए कि तरक्की को माहौलियात की हिफाजत के साथ कैसे बैलेंस किया जा सकता है, इनमें तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। और पहली बात तो ये कि इसमें अब सारी दुनिया इत्तेफाक करती है कि माहौलियात की जो ख़राबी हो रही है, आलमी बहरान है, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ तरक्की से है, नाम नहाद तरक्की। तो पहली बात तो ये कि तरक्की क्या है और क्या उस तरक्की के कोई हुदूद हैं या नहीं। देखिए, बहुत ही सादा अल्फाज में अगर इसको मैं बताऊं कि अमूमन तरक्की को हम शुमार करते हैं आमदनी से, इक़्तिसादी तरक्की। तो इसका एक आलमी सतह पे तस्लीम किया हुआ जो मेयार है कि अगर $2 फ़ी कस यौमिया आमदनी हो तो ये सतह समझी जाती है गुर्बत की, इससे कम गुर्बत गरीब में शुमार होंगे। और लेकिन इसी तरह एक ऊंची भी हद है, $2 पर डे, $2 पर कैपिटा पर डे, राइट। तो क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाए चले जाएं, यानी कि इक़्तिसादी तरक्की बढ़ाए चले जाएं बग़ैर किसी हद व हिसाब के? ये भी नहीं मुमकिन है, क्योंकि जितनी आपकी सनती पैदावार में इजाफा होगा उतने ही माहौलियात पर मुज़र असर भी होगा। तो एक उसकी अपर लिमिट भी है और वो है करीब $18 फ़ी कस यौमिया। इस वक्त आलमी सतह पर जो औसतन जो हमारा एक मेयार ज़िंदगी है, इसको अगर ट्रांसलेट करें तो ये इसका हिसाब बनता है कोई $27 फ़ी कस यौमिया। ये इस वक्त लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। और जब हम $18 से बढ़ गए तो इसका मतलब ये कि इस दुनिया की, इस कुर्रे अर्द की सलाहियत पैदावारी, उससे हम तजावुज़ कर गए। मलिक अमीन साहब, आप बिलियन ट्री सुनामी आपका आइडिया है जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अमल पजीर है, तो बिलियन ट्री सुनामी आ गई है, बताइए। बिल्कुल जी, सुनामी अल्लाह के फजल से ये सुनामी आ चुकी है और ग्राउंड पे इस वक्त मौजूद है। और मैं कामिल साहब ने जो अभी बात की इक़्तिसादी तरक्की और माहौलियाती हिफाजत के मतलब, उसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि दुनिया के अंदर ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, तमाम दुनिया का मसला है। बहुत सारे ममालिक इस प्रोसेस में से गुजरे हैं और वो भी अब दुनिया को ये बता रहे हैं कि जो जिस रास्ते पे हम चले थे वो रास्ता ठीक नहीं है। और मलिक साहब, बाकी ममालिक में तो ये इदराक हो गया है, बाकी लोगों को तो होश आ गई है
کہ ہم ماحول کو تباہ کر کے جی نہیں سکتے, لیکن پاکستان میں یہ ابھی یہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات پڑی نہیں. کامل صاحب فرما رہے تھے کہ جو یومیہ آپ کی جو آمدن ہے اس سے آپ تجاوز کر جائیں, جو کہ ایک نیسیسری بیسک منیمم ہے, اس سے کئی اونچا چلے جائیں آپ جا کے. آپ کس طرح لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ پیسے تمہیں درکار نہیں, یہ ترقی جو ہے یہ تمہارے کام کی نہیں؟ دیکھیں اس کا سلوشن جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ آپ نے ترقی روکنی ہے, آپ نے ترقی ایک ایسے رستے پہ کرنی ہے جو کہ ماحولیات کی حفاظت بھی کرے. اور جب آپ ایسے رستے پہ چلتے ہیں تو اس میں جو کانسیپٹ بتایا گیا ہے گرین گروتھ کا, کہ وہ ایک ایسا ترقی کا رستہ ہے جس میں ماحولیات بھی بچتے ہیں, آپ کے نوکری کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں, اور آپ کی زندگیوں میں اور آپ کی کوالٹی آف لائف میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن وہ لانگر روٹ ہے نا, وہ زیادہ مشکل نہیں, نہ وہ لانگر ہے, نہ وہ زیادہ مشکل ہے, نہ ہی وہ زیادہ مہنگا ہے. صرف اس میں ایک مائنڈ سیٹ چینج کی ریکوائرمنٹ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ایگزامپل آپ سے سنتے ہیں کامل صاحب, یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو ملک صاحب نے بات کی یہ بڑی خوشائند بات ہے اور بڑی آپٹیمزم جنریٹنگ بات ہے کہ نہیں, بالکل اسی ماڈل کے اوپر آپ ترقی نہیں کر سکتے جس میں آپ ایک گڑھے میں گر جائیں اور ماحول کو برباد کر دیں. اس کے بارے میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی. پہلے دیکھتے ہیں کہ لاہور میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ترقی کے نام پہ, اور کیا کیا چیزیں ہیں جس کے بارے میں جو آپ بھی جس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں پیکیج دیکھتے ہیں. ایک دور تھا جب لاہور کی سڑکیں پیپل, نیم, ارجن اور بہت سے دوسرے درختوں سے ڈھکی رہتی تھیں. تازگی, سائے اور خوبصورتی کا احساس دلائے یہ درخت اب اورنج لائن ٹرین منصوبے کا شکار بننے لگے ہیں. تاریخی ناصر باغ برسہ برس لاہور کی تاریخ اپنے اندر سموئے ان درختوں کے کٹے ہوئے تنوں اور شاخوں کا گودام بن گیا. اس کے آکسیجن ملتی ہے, انسان کے لیے بہت بہتر ہے. تو یہ اگر کاٹ رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے. درخت جو ہے نا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب کرتے ہیں, آکسیجن چھوڑتے ہیں, عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہیں. جب وہ ٹریز وہ کاٹ لیں گے وہ بہت فریش ایئر نہیں ہوئے گا, وہ ساری پولوشن آ جائے گا. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ درختوں کی دشمن نہیں. ترقیاتی منصوبے شروع کرنے سے پہلے ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے. جہاں سے درخت کاٹے ان کے ارد گرد درخت ضرور لگائیں گے. ٹریز بھی یہ نہیں کہ چھوٹے یہ 7-8 فٹ سے اونچا درخت وہ اس کی جگہ ریپلیس کیا جائے اور PHA کے تھرو کیا جائے, اور اس کے لیے پیسے انہوں نے LDA نے اس پروجیکٹ سے پہلی قسط ان کو دے دی. عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کاموں کی افادیت مسلمہ, لیکن صحت مند فضا کے لیے درختوں کا وجود بھی انتہائی ناگزیر ہے. کامل صاحب یہ آپ نے کلپ دیکھا ہمارا, ملک صاحب آپ نے بھی دیکھا. حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے پوری پلاننگ کر کے یہ کام کیا ہے. آپ لوگ لاہور بچاؤ تحریک والے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور جو ان کی پلاننگ ہے اس کے ساتھ ہمیں نقصان ہوگا, فائدہ کم. فرمائیے. دیکھیے ظاہر ہے یہ اس وقت دراصل کورٹ میں بھی یہ بحث چل رہی ہے, اور ہر روز جو بیانات آ رہے ہیں اس سے یہی واضح ہوتا جا رہا ہے کہ صحیح منصوبہ بندی کے بغیر یہ اقدام اٹھائے گئے. جو ضرورت تھی اس شہر میں آمد و رفت کی سہولت, اس کے لیے سڑکیں آپ کے پاس کافی ہیں, بسیں چاہیے تھیں. تو یہ ہوا کے اوپر آسمانوں میں بسیں چلانے سے, ریل گاڑیاں چلانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, بلکہ زیادہ مسائل, بلکہ یہ پورا شہر تباہ ہو رہا ہے. صرف ماحول, قدرتی ماحول نہیں بلکہ آپ کا سارا ثقافتی ورثہ تباہ ہو رہا ہے. یورپ میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے سڑکیں ہیں, اسی طرح وہاں پر بھی ٹریفک ہے, لیکن ایک نظام چلتا ہے ٹریفک کا. وہاں فلائی اوورز وغیرہ نہیں ہیں, ایک سڑک نہیں چوڑی کی, کوئی عمارت نہیں گرائی, اور ٹرانسپورٹ ساری سہولتیں میسر ہیں. تو یہ بالکل ہی غلط طریقہ انہوں نے اختیار کیا. اس کے اوپر ڈسکشن آگے کریں گے. ملک صاحب آپ یہ بتائیے, آپ کے بارے میں, آپ کا جو یہ بلین سونامی کا جو ایک پلان ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ اشد ضرورت ہے پاکستان کی, اور زیادہ تر جنگلات ہمارے خیبر پختونخوا میں ہی تھے. ایک طرف آپ لوگ بلین ٹری سونامی کا انعقاد کر رہے ہیں, درخت اگا رہے ہیں, دوسری طرف ٹمبر مافیاز جو ہیں وہ موجودہ جنگلات جو ہیں ان کو بے دھڑک کاٹے چلی جا رہی ہیں. یہ تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اس میں ہم نے یہ دونوں چیزوں کو اریسٹ کیا ہے. وہاں پہ آپ بات صحیح کر رہی ہیں کہ ٹمبر مافیا کا راج تھا. KPK میں ٹمبر مافیا مطلب کو 1000 لاکھ نہیں بلکہ اربوں روپے کماتے تھے ہر سال.
لیکن یہ پہلی حکومت آئی جس نے نہ صرف اس ڈیفورسٹیشن کو روکا جو کہ ٹمبر مافیا کے ہاتھوں ہو رہی تھی، بلکہ اس میں ہم نے کئی ایکشنز لیے ہیں. اس وقت تقریباً 10 ارب روپے کی لکڑی جو ہے یہ کوہستان میں پکڑی گئی ہے ٹمبر مافیا کی، جس کو آکشن کیا جا رہا ہے. اور جب وہ پکڑی گئی تو اس کے بعد پورا ڈپارٹمنٹ آپ سمجھے کہ جو لوور لیول سے لے کے ہائیسٹ لیول چیف کنزرویٹر ہوتا ہے سب کو فارغ کر دیا گیا. اور یہ کیا ایک ٹویٹ کے اوپر کیا گیا. جب ایک ٹویٹ آئی ہمارے پارٹی کے چیئرمین کو کہ یہ فلاں جگہ درخت کٹا ہے، اور انہوں نے آگے ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ جا کے چیک کرو. انہوں نے پہلی جو خبر دی اس میں کہا جی کچھ نہیں ہوا. پھر چیف سیکرٹری کو اور سیکرٹری صاحب کو ڈائریکشن دی کہ آپ جائیں، سردیوں کے دن تھے، برف گری ہوئی تھی ادھر. وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی درخت کٹے ہوئے ہیں. اور جب وہ کٹے ہوئے تھے وہاں پہ نہ صرف وہ کٹے ہوئے درخت حراست میں لیے گئے بلکہ پورے ڈپارٹمنٹ، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ کے بغیر چیزیں نہیں ہو سکتی، اس کو بھی ایک سگنل دیا گیا کہ پورے ڈپارٹمنٹ کو اس میں OST بنا دیا گیا مختلف لیولز کے اوپر. بٹ یہ ایک سگنل دیا گیا کہ جی یہ چیز اب نہیں چلے گی. وی مین بزنس. بٹ دیٹ از ون پارٹ آف دا اسٹوری کہ آپ نے ڈیفورسٹیشن کو روکا. دوسرا پارٹ یہ کہ آپ نے درختوں کو بھی بڑھانا ہے. KPK آپ نے صحیح کہا کہ 40% ہمارے ملک کے درخت جو ہیں وہ KPK کے اندر ہیں، فارسٹ وہاں پر ہیں، لیکن ڈیفورسٹیشن ریٹ بھی وہاں پہ سب سے زیادہ ہائی تھا. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کامل صاحب 2.7% صرف ہمارا کوریج رہ گیا، جبکہ 15% دنیا کا ایک سٹینڈرڈ بینچ مارک ہے. تو میں تو اس کو بھی نہیں مانتی کہ 2.7% رہ گیا. یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ یہ حکومتیں ہی تو کرتی ہیں ڈٹرمن. ہمیں کیا پتا کہ 2.7% ہے بھی کہ نہیں ہے. بالکل. بٹ ہم نے ایک ٹارگٹ بنایا. ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے جو KPK اٹسیلف جو اس کا زمین لیں تو 20% اس کا فارسٹ ہے. تو ہم نے ٹارگٹ یہ بنایا کہ اس 20 کو ہم نے 22 پہ لے کے جانا ہے. اور دوسرا ٹارگٹ تھا کہ جو جس ایریا کو فارسٹ کہتے ہیں اس میں صرف 20% زمین پہ درخت لگے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی ٹارگٹ بنایا کہ اس 20% کو بھی 30% پہ لے کے جانا ہے. 100 سال لگتے ہیں ایک دیودار کے درخت کو بننے میں، اور کاٹنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، اور کاٹنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. ملک امین صاحب نے ورثے کے بارے میں بھی بات کی ہے. اب ہم اگلی بریک میں کامل خان صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ورثہ ضروری کیوں ہوتا ہے، ورثے کی کیا قیمت ہے، ورثے کا کیا ویلیو ہے، کیا قدر ہونی چاہیے. Stay with us. We'll be back after a break. Welcome back from the break. کامل صاحب، پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے کہا آپ سے سوال پوچھتے ہیں، ورثہ، ہیریٹیج، اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہمیں؟ آپ کیسے ایک عام آدمی کو سمجھا سکتے ہیں کہ لاہور کی جو چوبرجی ہے، جو کہ مغلوں کے دور کی عمارت ہے، جس کے ارد گرد ایک بہترین وسیع باغ تھا جس کا اب نام و نشان نہیں ہے، شالیمار باغ، شاہ جہان کے زمانے کا بنا ہوا، 400 سال پرانا، اس کی لاہور کو کیوں ضرورت ہے؟ ترقی کا مطلب کہ آپ کوئی منزل، کوئی مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ مقصد کیسے متعین ہوتا ہے؟ وہ 3 اہم سوال کے حوالے سے: میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کہاں سے آیا. یہ جب آپ کے سامنے ہوگا تبھی آپ طے کرتے ہیں کہ میں جانا کہاں چاہتا ہوں. تو یہ آپ کیسے طے کرتے ہیں؟ یہ آپ کی تمام ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کہاں سے آئے. یہ آپ کی شناخت، میں کون ہوں، اور یہ کیا شہر ہے، کیا دنیا ہے جہاں میں ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے. اگر یہ چیزیں کس طرح، اگر یہ ورثہ ہی آپ کا ختم ہو جائے، یعنی پہلے تو آپ کی میموری اریز ہو جائے، پھر آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو جس کے حوالے سے آپ پہچان سکیں کہ میں ہوں کون، تو یہ ترقی سے پہلے ثقافتی ورثہ، تاریخ، خود شناخت، شناسائی، یہ چیزیں ہوں گی تو ترقی کا کوئی منزل، کوئی مقصد طے ہوگا. تو یعنی کہ جس وقت آپ پرانے شہر میں گھومنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے آپ ٹانگے پہ جایا کرتے تھے، چلے اب آپ گاڑیوں پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ جو فورٹ روڈ ہے جو کہ قلعے اور بادشاہی مسجد کے درمیان ہے، اس کے اوپر آپ جاتے ہیں، رات کو گھومتے ہیں، چاند نکلا ہوا ہوتا ہے، کیا خوبصورت سما تھا. اب اس فلائی اوور کے اوپر آپ چڑھ جائیں جو کہ یوں کہ سرکولر لوپ ہے، اوور لوکنگ دی مینار پاکستان، اور دور آپ کو افق پر ایک اتنی سی بادشاہی مسجد نظر آتی ہے. تو اس فلائی اوور پہ چڑھ کے لگتا ہے ہم تو سان فرانسسکو جا رہے ہیں ہم یہاں کے، لیکن جہاں ہم سان فرانسسکو جا رہے ہیں. اور جب ہم اس فلائی اوور سے نیچے اترتے ہیں
تو حالات زندگی تو وہی ہیں جو ہیں. تو ملک صاحب, از دس اسکیزوفرینیا؟ واٹ از اٹ؟ کیوں حکومتیں اس قسم کے کام کرتی ہیں جبکہ یہ فلائی اوورز اور یہ ٹرینز, ان کا کوئی متبادل بھی تو ہے؟ لیکن اس کا بیلنس, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ گرین گروتھ کے نام سے ایک کانسیپٹ ہے دنیا کا, جس میں آپ ایسی چیزیں کریں جو کہ آپ کے ماحول کے مطابق ہوں, اس ماحول کو بچائیں اور آپ کو ترقی بھی دیں. تو اس کا ہم نے کم از کم کوشش یہ کی کہ کے پی کے اندر اس رستے پہ چلا جائے, اس رستے پہ ڈیولپمنٹ کی جائے جو کہ ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے بھی ایک اچھا ماحول, اور وہ ماحول جو آج سے 100 سال پہلے تھا اسی طرح کا ماحول وہ پیدا کر سکے. میں آپ کو صرف 3 ایگزامپلز دوں گا کہ وہ ہم نے جو ایک سوچ کے تحت ڈیولپمنٹ کی, اس کے 3 رزلٹس نکلے. ایک تو یہ بلین ٹری کا پروجیکٹ تھا. اب اس پروجیکٹ کے اندر نہ یہ صرف نہیں ہے کہ درخت لگائے جا رہے ہیں, اس سے ایک نئی اکانومی جنریٹ ہو رہی ہے. لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو اس سے جابز مل رہی ہیں ایز فارسٹ گارڈز, ایز نرسری اگا رہے ہیں, عورتوں کو, ان امپلائڈ یوتھ کو. سو ایک نیا مائنڈ سیٹ ہے, ایک نیا اکانومی آپ کی جنریٹ ہو رہی ہے سارے پروسیس سے. پھر یہ پروجیکٹ ایسا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ یہ فلڈس کو روکے گا انشاءاللہ. یہ کے پی کے لیے اچھا ہے کیونکہ یہ اکانومی جنریٹ کر رہا ہے, اور یہ دنیا کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ میں مدد دے رہا ہے. اسی طرح یہ تو طے شدہ بات ہے. آپ اس چیز پہ غور کیجئے جو ملک صاحب نے بھی بات کی, یہ طے شدہ بات ہے. سائنٹیفک ریسرچ نے یہ پروو کیا ہے کہ جیسے جیسے ماحولیاتی آلودگی بڑھتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ درخت کٹتے جاتے ہیں. جب درخت کٹتے ہیں تو جو ہولڈ کرتا ہے موئسچر جس چیز کو, وہ نہیں کر سکتا اور فلڈز بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب فلڈز بڑھتے ہیں تو ہماری فصلیں تباہ ہوتی ہیں, ماحول تباہ ہوتا ہے, اور ہماری جو آمدنی ہے اس میں بہت زیادہ ڈراپ آتا ہے. یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. تو یہ تو طے شدہ بات ہے, لیکن اس کے بارے میں حکومتیں کچھ نہیں کر رہی. ورثے کی بات کی تھی کامل صاحب نے ابھی, آپ کو اس سے اتفاق ہے جو انہوں نے باتیں کی؟ بالکل اتفاق. تو یہ پھر بتائیے کہ جو پرتھوی راج کپور کی حویلی تھی, یہ جو فیمس کپور خاندان ہے جو کہ آج آپ کو بالی ووڈ کے سردار نظر آتے ہیں, یہ پشاور کے ہیں, اور ان کے پردادا پرتھوی راج کپور, کرینہ کپور, رندھیر کپور کے جو پردادا تھے وہ پشاور سے تھے. ان کی حویلی 100 سال پرانی بلڈنگ, اس کا اوپر والی سٹوری تو بالکل ناک ڈاؤن ہو گئی پشاور میں, اور پھر پتہ نہیں آپ نے روکی ہے اس کی ڈیمولیشن کے نہیں روکی. آپ لوگ ورثے کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ آئی تھنک ایک پرائیویٹ پراپرٹی تھی. اٹ واز ناٹ اے پبلک پراپرٹی, اور نہ ہی وہ کوئی ہیریٹیج کے اندر لسٹڈ تھی. لیکن آئی تھنک پھر بھی وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بچانا چاہیے تھا ان کو, اور اگر وہ جو فیملی کا اپنا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ان کو کمپنسیشن دے کر اس کو بچانا چاہیے تھا. سو ورثے کو بچانا تو بڑا ضروری ہے, کیونکہ جس طرح کامل صاحب نے کہا آپ کو اپنے ماضی کا نہیں پتا ہوگا, تو آپ کس طرح یہ سوچ بتا سکتے ہیں کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ آپ نے جانا کہاں ہے؟ کامل صاحب, میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم یہاں شوز کرتے ہیں بیٹھ کے, اور جو ہماری آڈینس ہوتی ہے نا, جب ہم بات کرتے ہیں وائلنس کی, جب ہم بات کرتے ہیں ابیوز کی, جب ہم بات کرتے ہیں بڑھاپے میں ماں باپ کی قدر نہ کرنے کی, جب ہم بات کرتے ہیں کرپشن کی, تو آڈینس جو ہوتی ہے نا اس کی پارٹیسپیشن اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. آپ نے اتنی اچھی بات کی اور آپ نے اتنی تفصیل سے بات کی, لیکن مجھے محسوس ہوا کہ آڈینس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے ناظرین کو جو آپ نے ورثے کی بات کی, ملک صاحب نے بھی کہا آپ ہیں کون, آپ کیسے بنے, اور اس کا تعین کر کے آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے جانا کہاں ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو. کیسے پرواہ پیدا کریں گے آپ؟ یہ اور اگر پرواہ پیدا نہ کی, قطع کلامی معاف, تو پھر حکومتیں کرتی چلی جائیں جو چاہتی ہیں, کون روکے گا؟ یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے, کیونکہ یہ جو نظریات قائم ہو چکے ہیں اور اتنی شدت سے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ صاحب ترقی تو لازمی ہے, گویا کہ جیسے یہ کوئی فطری عمل ہے, کوئی لا آف نیچر ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ ترقی ضروری ہے, ترقی کتنی کریں گے؟ آلریڈی آپ, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ عالمی سطح کی صلاحیت سے زیادہ کر رہے ہیں, اور کتنی ترقی کریں گے؟ یہ تباہی ہے, ترقی نہیں ہے. یہ ترقی نہیں, تباہی ہے. آپ کو پرواہ ہے اس بات کی, آپ کو ادراک ہے اس بات کا جو یہ بات کر رہے ہیں؟ جی نوفل سہیل ملک نام ہے میرا, اور لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ایز اے تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے یہاں ہماری حکومتوں نے اور ہمارے تعلیمی نظام نے تاریخ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح تاریخ کی قدر دوسرے ممالک میں ہوتی ہے, اور نہ ورثے کی اس طرح قدر کی ہے جس طرح ورثے کی قدر دوسرے ممالک میں کی جاتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ, اور اگر یہاں تاریخ کی قدر کروانا بھی چاہیں
اور تاریخ بھی ہمارے یہاں اس طرح مسخ کر کے لوگوں کو اور بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اوپر والے لیول پر آ کر صحیح تاریخ کا ادراک کرے تو وہ اس خوف کا شکار ہو رہتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری اگر اپوزیشن کو بھی دیکھ لیا جائے, حکومت تو رہ گئی ایک سائڈ پہ, اپوزیشن کو دیکھ لیا جائے تو وہ بھی تاریخی ورثے کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ہمیں احتجاجی طور پہ باہر نظر نہیں آ رہی. اگر آپ دوسری طرف ماحول بچانا چاہ رہے ہیں تو ماحول کو بچانے کے لیے اپوزیشن بھی وہاں اپنا کام کر رہی ہے کہ جہاں وہ لوگوں کو دکھا سکے اپنے یعنی کہ جہاں ان کو صوبائی حکومت ملی ہے. تو ہم کیا بننا چاہتے ہیں کہ ڈو وی وانٹ ٹو بی لائک دی عرب ڈیزرٹ کنگڈمز وداؤٹ دی آئل؟ آئی تھنک اس میں پرائرٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی کہ اپوزیشن پارٹی کو ادھر سول سوسائٹی کے ساتھ جو کہ ایک پیپلز ایشو ہے اس کے اوپر ساتھ کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح پنجاب کے اندر فارسٹری کا, چونکہ مجھے پتہ ہے اب پنجاب میں فارسٹ کاٹے جا رہے ہیں. کل پرسوں ایک آرڈیننس آیا ہے جو کہ برٹش کے زمانے کا ایک سیکروسینٹ قانون تھا کہ فارسٹ کی لینڈ کو پنجاب میں نہیں چھیڑا جا سکتا کسی صورت میں بھی. اس کے باوجود وہاں پر قبضے بھی ہوتے تھے, لوگ درخت کاٹ کر وہاں پر فصلیں بھی اگا دیتے تھے, لیکن وہ ایک غیر قانونی عمل سمجھا جاتا تھا. اب پہلی بار یہ ہوا ہے کہ اس قانون کو ہی تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس قانون کے اندر وہ ایک لکونہ نکال کے ایک آرڈیننس نیا لایا جا رہا ہے کہ جی اب وہ فارسٹ لینڈ کو لیز کر سکیں گے آگے پرائیویٹ لینڈز کو. اب یہ کس تباہی کی طرف جا رہا ہے, یہ آئی تھنک ایک اور بڑا ایشو ہے. آج ہی میں صبح اس کے متعلق سوچ رہا تھا کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے اندر اپوزیشن کو یہ ایشو اٹھانا چاہیے اور اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. بالکل. آپ لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں, اس کے باہر آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کی فوج ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کھڑی ہو کے تہس نہس پھیر دیتی ہے. ان ایشوز پہ آپ نے اپنے ان نوجوان کارکنوں کو آگاہ نہیں کیا کہ یہ اصل مسائل تو ہمارے یہ ہیں. اس کے بارے میں آپ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیویٹی دکھائیں, پنجاب اسمبلی میں بھی ایکٹیویٹی دکھائیں, سڑکوں پہ ان کے ساتھ لاہور بچاؤ تحریک میں بھی ایکٹیویٹی دکھائیں, جہاں پر نظر آئے کہ جی ہاں آپ کہیں کہ کون ہے منسٹر سندھ گورنمنٹ میں یا پنجاب گورنمنٹ میں جس کے پاس انوائرمنٹ کا چارج ہے جو آ کے کھڑا ہو کے ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, اور آئی تھنک اس میں کچھ کیا بھی ہے لیکن بہت اور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے محمود الرشید صاحب ہمارے اپوزیشن کے لیڈر ہیں, ان کو میں نے کئی بار یہ لاہور بچاؤ تحریک میں بھی اور یہ ابھی پیچھے جو اورنج لائن کے خلاف تھا اس میں ان کی وہ دیکھی. سوشل میڈیا پہ بھی کل پرسوں ہی میں نے یہ سوشل میڈیا سے ہی پک کیا جس میں اپوزیشن ہو رہی تھی اس بات کی کہ یہ جو نیا آرڈیننس لایا گیا ہے جس میں درخت کاٹنے کی اور فارسٹ لینڈ کو کنورٹ کرنے کی پتہ نہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنے گی یا کیا ہوگا کا اجازت دی جا رہی ہے. لیکن آئی تھنک اس میں اور بہت زیادہ وسفرس ہو کے بہت زیادہ جذبے کے ساتھ اور کنٹینیوس, کیونکہ جب ایک سیاسی موومنٹ ایسے اپوزیشن میں آتی ہے تو وہ اس کو سسٹین کر سکتی ہے. انفارچونیٹلی صرف سول سوسائٹی پھر اس کی سسٹیننس لمبی لے جانا مشکل. دیکھیں نا, اگر کبھی خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ تباہی ہو نہیں رہی تباہی ہو گئی ہے تو بات کریں نا پھر, تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے کہ تباہی کیسے آتی. کامل صاحب اس کا الٹرنیٹو کیا؟ یہ بات بار ہم کہتے ہیں اور حکومت والے, یہ پنجاب حکومت میں خاص طور پہ لوگ جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا پھر بتائیے متبادل کیا رستہ ہے. ہم نے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے, ہم نے ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, ہم نے ووٹ بھی لینے ہیں اگلی الیکشن میں. جی متبادل پہ خصوصاً ہم نے لاہور کنزرویشن سوسائٹی اور ایک پروجیکٹ بنایا دی لاہور پروجیکٹ. اس میں انہی سوالات پہ بہت سنجیدگی سے ہم نے غور کیا, اعداد و شمار اکٹھے کیے اور حقائق کیا ہیں ان کی روشنی میں مختصراً میں بتا دوں جو حل ہماری سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ انتہائی غربت اور بے روزگاری اور صحت خراب ہے کیونکہ ماحول کی خرابی. حل کیا ہے؟ نمبر 1 آرگینک فارمنگ کریں, یعنی کہ کیمیائی کھادوں کے بغیر فارمنگ کی جائے, کاشتکاری ہو, پیسٹیسائڈز کیمیائی پیسٹیسائڈز کے بغیر کاشتکاری ہو, تو زیادہ لوگ اس میں مصروف ہوں گے, کمائیں گے. بٹ کامل صاحب پیداوار گھٹ جائے گی نا. کتنی گھٹ جائے گی؟ اس وقت جتنی آپ پیداوار کر رہے ہیں اس کا آدھے کے قریب آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کی پیداوار آدھی بھی ہو جائے تب بھی کافی ہے. پیداوار کا ایکسپورٹ انکم ختم ہو جائے گی. ایکسپورٹ کا آپ کیا کرتے ہیں؟ 100 روپے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, 150 روپے کی آپ امپورٹس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے, بند کرو. یہ حل ہے. یہ حل ہے. ملک صاحب بہت شکریہ. کچھ حل انہوں نے بھی تجویز کی اور آپ نے جو ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, بلین ٹریز سونامی. خدا آپ کو کامیاب کرے اس مہم میں
اور ہم دیکھیں کہ ہمارا جو فارسٹ کور ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. یہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو فائدہ اس سے ہوگا. پلیز اسٹے ود اس, ویل بی بیک آفٹر اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اویس فاروقی صاحب نے, جو پنجاب حکومت کی ٹاسک فورس آن انوائرمنٹ اس کے سابقہ چیئرمین ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. آپ کو ایز چیئرمین آف دا ٹاسک فورس اندازہ ہوا کہ حکومت کو ادراک ہے اس چیز کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے ماحول کو پروٹیکٹ کرنا, ورثے کو پروٹیکٹ کرنا, حفاظت کرنا ان چیزوں کی؟ ایک سیدھی سی بات ہے جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے, we cannot have a cake and eat it. Choices have to be made. Some of the choices may be hard, but they have to be taken care of. اگر ہم اس زمانے میں رہتے رہیں جو 100 برس پہلے تھا, نہ ہی تو آپ سے میں بات کر سکوں گا, نہ ہی آپ مجھ سے کمیونیکیٹ کر سکیں گی. مسئلہ یہ آ جاتا ہے سب سے پہلے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. ایک طرف تو ڈیولپمنٹ ہے, دوسری طرف انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ فل پلاس نہیں چل سکتی. کامل صاحب, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے چوائس, کہ آپ یا ترقی کر لیں یا آپ ماحول کی حفاظت کر لیں اور ورثے کی حفاظت کر لیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ باہر کے ممالک بہت سارے ایسے ہیں جہاں پر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو آپ یہاں کے اپارٹ فرام جو آپ نے پہلے بات کی کہ آرگینک فارمنگ وغیرہ, اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ایک تو یہ آپ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کیا حل کیا ہے, ایک میں نے ذکر کیا زراعت کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے مصنوعات, پیداوار, کموڈٹی پروڈکشن. یہ ہمیں بجائے مشینی طریقے سے, صنعتی طریقے سے, ہمیں دستکاری طریقے اختیار کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. یہ دوسری بات ہے. اس طرح سے آپ کی روزگار بھی ملے گی لوگوں کو, آپ صحت مند خوراک بھی ملے گی, اور آپ آلودگی میں اضافہ نہیں کریں گے, نہ ہوا میں, پانی میں زہر نہیں اگلیں گے, جس کی وجہ سے ہم لوگ کی سب کی صحتیں خراب ہوتی ہیں. پھر اقتصادی طور پہ اگر آپ تھوڑا اندازہ رکھیں, جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کتنی ترقی چاہیے. پاکستان اس وقت پیداوار کافی کر رہا ہے اپنے تمام بچے, ہر شخص کی ضروریات پوری کرنے کے برابر ہے, آرام سے ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں. لیکن انتہائی غربت, اول تو دیہات جو پیدا کرتے ہیں وہ ساری دولت شہروں میں آ جاتی ہے, شہروں سے پھر باہر منتقل ہو جاتی ہے. لیکن شہروں میں بھی غربت کا کوئی یعنی حد و حساب نہیں. تو یہ دوسرا بات یہ ہے. اور دوسری طرف کامل صاحب گریڈ کا بھی کوئی حد و حساب نہیں, بات تو یہی ہے, مبلسے کا بھی کوئی حد و حساب نہیں ہے. بات تو یہ ترقی ہم کہتے ہیں, وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹتی جا رہی ہے ساری دولت. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, آپ ایک انسان کی سائیک کو سمجھے, not as an individual but as a nation. آپ نے کار خریدی ہے, میری خواہش ہوگی میں آپ سے بڑی کار خریدوں. ایک خریدی ہے, دوسری خریدنا چاہیں گے. That's right. 3 گاڑیاں ہونی چاہیے. جہاں تک ترقی کا بات کر رہے ہیں آپ, اس کا کوئی once you get into the fast lane, جو ہم اس وقت یہ دنیا چڑھ چکی ہے, آپ اس کو سلو نہیں کر سکتے. 80% of the energy source in China is coal. In America, کوئلے سے بنتا ہے. کوئلے سے بنتا ہے. In America, 40% of the energy is a coal. In India, they are competing with the same type of situation. And all of a sudden realize کیا کہ اس سے کیا آلودگی پھیل رہی ہے. تو اس سے دیکھیں, in year 2000, United Nations نے ملینیم گول سیٹ کیے تھے ساری دنیا کے لیے, جنہوں نے بھی سائن کیا. پاکستان جو تھا وہ بھی ون آف دی سگنیٹری تھا. اس کے اندر 2 گول جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں, انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. ون آف دی گول بس سیٹ کہ 2000 سے شروع کر کے 2015 تک ہر ملک کو جو چاہتا ہے ترقی کرنا, ان کو جو ماحولیات کی طرف سسٹینیبلٹی ہے وہ مینٹین کرنی ہے, تاکہ وہ دنیا کے ساتھ بیٹھ کر ایکول لیول پہ زندگی کو بہتر بنا سکیں اور ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں.
دوسرا جو امپورٹنٹ گول تھا جس کا اسی سے تعلق ہے وہ تھا آپ کی لٹریسی کا. اگر لٹریسی نہیں ہے, ہماری جو قوم ہے اس وقت پاکستان کے اندر میکسیمم لٹریسی ریٹ از اباؤٹ 40%. دیکھیں انوائرمنٹ جو ہے ابھی تک یہاں کانسیپٹ نہیں ڈیولپ ہوا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہم یہ بات بار بار کر رہے ہیں اور کامل صاحب ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اور وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. نہیں, میرا خیال ہے کہ سمجھ بھی نہیں ہے. اب ہم لوگ جو سارے یہاں بیٹھے ہیں, آڈینس بھی, ہمارے پارٹیسپینٹس بھی, ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ صبح جس وقت منجن کرتے ہیں آپ لوگ, یا اٹھتے ہیں جب منہ ہاتھ دھوتے ہیں, تو جو وہ ٹیپ ہے ٹوٹی جو چل رہی ہے, نلکا چل رہا ہے, اس کو بند کر دیں, پانی کو کنزرو کر لیں, پانی کو بچا لیں جب آپ یہ کر رہے ہیں. کوئی ہم میں سے ہے ایسا؟ مثلاً وہ پانی جو بہترین دنیا کے پانیوں میں سے گنا جاتا تھا, اس سے ہم اپنی گاڑیاں دھوتے ہیں. آپ سوچئے کہ ہم لوگ خود, اب ہم یہاں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں, میں اٹھ کے اپنے گھر چلی جاؤں گی, کامل صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ سب, کیا ہم اپنے گھر میں جا کے اپنی زندگی میں کوئی کام کرنے کو تیار ہیں جس سے ہمارے ماحول کی بہتری ہو؟ اور قطرہ قطرہ دریاست, یہ تو ہمیں پتہ ہے. اگر ہم لوگ یہاں سارے بیٹھے, اور ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اپنی زندگیوں میں کچھ چھوٹا سا تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر شاید ہم لوگ سب سمجھ سکیں کہ ان چیزوں یہ ناگزیر ہو گئی ہیں. کیا آپ کا یہ فیلئر نہیں ہے؟ آپ کی مطلب آپ کی کامیابی تب ہوتی نا جب یہ سب لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے کہ نہیں جی کامل صاحب ہمارے ہیرو ہیں. نہیں, بالکل صحیح ہے, یہ میں تسلیم کرتا ہوں, یہ ہماری بالکل ناکامی ہے. اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہماری جو جد و جہد ہے یہ کس کے خلاف ہے, کون یہ تباہی کر رہا ہے. یہ وہی طاقتیں ہیں جو کہ آپ کو 24 گھنٹے 7 روز ہفتے میں ایک ہی میسج دے رہی ہیں, اور وہ یہ کہ ایک گاڑی ہے, ایک اور لے لو, اس رنگ کا آپ کا موبائل ہے, یہ نیا آ گیا, اب یہ لے لو, اب وہ لے لو, اب وہ لے لو. یہ ہم نے ایک جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, یہ اس کا آپ توڑ, اس کا مقابلہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ اپنے پیشنٹس کو نہیں بتاتے کہ بھئی خدا اللہ معاف کرے کہ لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ گائنیکالوجسٹ ہیں, جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں چھاتی کے سرسام کے ساتھ آتی ہیں, جو آپ کے ساتھ یوٹرائن کینسر کے لیے آتی ہیں, آپ ان کو نہیں بتاتے کہ یہ جو کینسرز ہیں یہ ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ لنک ہے؟ سب سے بڑا سوال ہمیشہ یہاں یہی پوچھا جاتا ہے کہ جی کیوں پہلے نہیں ہوتا تھا, اب کیوں؟ تو اس کے ساتھ پریکٹیکلی جو بھی پیشنٹ آتا ہے, میں 5 یا 10 منٹ ایکسٹرا ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ماحولیات کی بات کرتا ہوں, ان کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں اتنا کینسر پھیل گیا ہے. اس لیے کہ ہم بریتھ کر رہے ہیں کینسر کی ہوا, اوپن آگ جل رہی ہے ڈسپوزل کے لیے جو ویسٹ ہے, بیکاز وی ڈو ناٹ ہے, ہمارے پاس ابھی تک لاہور کے اندر وچ از اے میگا سٹی, ابھی تک کوئی ریلائبل سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم نہیں ہوا. Can you تو جب آپ ٹاسک فورس پہ تھے ڈاکٹر صاحب تو یہ باتیں آپ نے نہیں کی ان سے؟ پھر کیا جواب؟ ناٹ اونلی کی, جی کیا, اس وقت یہ چیزیں میں نے سامنے کی. اس وقت قصہ چل رہا تھا یہ 2 اسٹروک رکشاز کا. میں کہ واٹس دی پرابلم, کیوں نہیں یہ سالو ہوتا؟ جبکہ کورٹ نے بھی ڈیسیجن دے دیا تھا کہ بائی سچ اینڈ سچ ڈیٹ, دس واز کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے, کہ اس کے بعد 2 اسٹروک رکشا سڑک پہ نہیں آئیں گے. میں نے کہا اب تک کیوں چل رہے ہیں وہ؟ آپ کو یاد ہوگا جب بھی آپ مین بولیوارڈ پہ جاتے تھے دھواں دار ہوتا تھا. لگانے کو حکومتیں تیار نہیں ہیں. نہیں دیکھیں تیار نہیں ہے, لیکن we do not have a mindset of solving the problem. We like to talk about the problem, but we don't want to solve them. اس کے لیے کچھ ایکشن کرنا پڑتا ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈتے, ہم بات کو کرتے ہیں, اس کو کیے چلے جاتے ہیں, مسائل کی ڈسکشن کیے جاتے ہیں, لیکن ہم حل کی طرف نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ حل جو ہے وہ ہمارے اپنے آپ سے, میرے سے شروع ہوتا ہے, آپ سے شروع ہوتا ہے حل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ماحول بہتر ہو تو نہ صرف یہ کہ آپ متحرک ہوں اس چیز میں اور حکومتوں سے دریافت کریں کہ وہ بھی سچے ہیں, وہ ترقی چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک عوام کے ساتھ وعدہ ہے جو انہوں نے پورا کرنا ہے, لیکن کس قیمت پر وہ وعدہ پورا کرنا ہے. اپنے گھر سے شروع کیجئے, اپنے آپ سے شروع کیجئے. وہ چیزیں
جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول کی آلودگی کو بڑھاتی ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، پلاسٹک بیگ نہ لیجئے، بجلی کا استعمال کم سے کم کیجئے، پانی کو ضائع مت کیجئے۔ یہ 4-5 چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ تو ہم گھر پہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے ماحول کو فرق پڑے گا، لیکن اپنے آپ کو پلیز ایجوکیٹ کیجئے کہ ماحولیاتی آلودگی ہم پہ کیسے نظر انداز ہو رہی ہے، ماحول کی ڈیگریڈیشن ہماری زندگیاں کیسے برباد کر رہی ہے، اور ترقی بغیر سوچے سمجھے کتنی قیمتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملیں گے، خدا حافظ۔